अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी पॉइंट ऑफ व्यू। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अजहर असलम साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू सो मच। एक बार फिर थैंक यू सो मच बुलाने का दोबारा। थैंक यू। और सबसे पहले हम बात करेंगे इसाक डार साहब जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है। उन्होंने आज कहा है कि जी हमारे पास 4.5 नहीं बल्कि 10 बिलियन डॉलर्स इस वक्त भी मौजूद हैं। वो किस तरह से कह रहे हैं वो काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रही कि कल कुछ और स्टेटमेंट था, आज एकदम कुछ और है। इसके साथ साथ टीटीपी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने यही कहा है कि अपनी उन्होंने एक कोई कमांडो फोर्स बना ली है जो कि मुख्तलिफ सिटीज़ में वो भेजेंगे और उसमें सुसाइड बॉम्बर्स भी हो सकते हैं और पाकिस्तान का वो नुकसान कर सकते हैं। उसको उनको किस तरह से आपके ख्याल से कंट्रोल किया जा सकता है? और इस सब में आपको जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं खास तौर पे वो क्या करती हुई नजर आ रही हैं? क्योंकि यहाँ पर आटे का भी कहा जा रहा है कि लोगों को प्रॉब्लम है, बल्कि एक तो लोगों की जानें तक चली गई वो सस्ता आटा लेने के चक्कर में। लेकिन गवर्नमेंट के माथे पे कोई शिकन नहीं है और ना ही अपोजिशन कोई सीरियस नजर आती है। इमरान खान का कहना है कि अभी तक जो भी नुकसान हुआ है पाकिस्तान में, जो भी गड़बड़ है, वो जो है वो जनरल बाजवा रिटायर्ड जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनका किया धरा है। और जाहिर है कि आर्मी जो है वो पॉलिटिशियंस का नाम लगाती है और पॉलिटिशियंस जो हैं वो आर्मी को या एजेंसीज को इल्जाम दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे? अच्छा, शुक्रिया आरजू, आज आपने दोबारा इनवाइट किया। मैं हमारा पिछला प्रोग्राम इकोनॉमी के बारे में था, तो अगर मैं आपका सवाल भी चूंकि इसाक डार साहब के बारे में है, तो अगर मैं थोड़ी सी उसमें जो पिछला प्रोग्राम है उसकी कंटिन्यूएशन में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दूं, क्योंकि मैं बाद में रिफ्लेक्ट कर रहा था आपके प्रोग्राम पे, हमारी जो गुफ्तगू शुनीद हुई, तो मैंने समझा कि हो सकता है मैंने बात चीज़ों को शायद क्लियर ना किया हो। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि हर इकॉनमी जो है जो अदर देन यूनाइटेड स्टेट्स जहाँ डॉलर चलता है, जाहिर है उसके दो कंपोनेंट हैं। एक उसका कंपोनेंट है, एक हिस्सा उसका है जो मुल्क के अंदर से इकॉनमी होती है, ग्रोथ होती है, जो काम होता है, प्रोडक्टिविटी होती है, जो पैसे का साइकिल चलता है, जो कारोबार होता है, बिजनेस होती है, सारी चीज़ें होती हैं, वो उसकी लोकल करेंसी में बेस्ड होती है। और दूसरी इकॉनमी का कंपोनेंट वो होता है जब वो बाहर से तिजारत करते हैं। तो चूंकि इंटरनेशनली जो ट्रेडेड करेंसी है जो यूज होती है, वो करेंसी ट्रेड के लिए वो डॉलर है, तो उसको हम डॉलर इकॉनमी कह सकते हैं। अब पाकिस्तान के जो बारे में जो हम कल बात कर रहे थे, उसकी एक्सप्लेनेशन ये थी कि भाई जो पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ लोग हैं, उनका खाना पीना तो जारी रहेगा ना, उनका उठना, सुबह को उठना, नॉर्मल रूटीन, उनकी बिजनेस, उनका कारोबार, उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ फैक्टर्स वो जारी रहेंगे। तो जो पाकिस्तान के अंदर की इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो उसी तरीके से जारी रहेगी। तो जो रुपी डोमिनेटेड इकोनॉमी है, डिनोमिनेटेड इकोनॉमी है, जिसके अंदर जैसे खबर दी जाती है कि जी तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होंगे, क्योंकि वो तो तनख्वाह तो रुपीस में दी जाती है। वो जो इकोनॉमी है वो हमारी चलती रहेगी। हमारी प्रॉब्लम है जो सा वो डॉलर डिनोमिनेटेड इकोनॉमी से आती है, और उसकी वजह ये है कि हमने अपनी इकोनॉमी को इतना इम्पोर्ट बेस्ड बना दिया है कि उसमें जो क्रिटिकल चीज़ें हैं, यानी जो बिल्कुल हसास तरीन अशिया हैं, खाना है, उसके अंदर गंदम को ले लें, सबसे बड़ी चीज़ है, खाने का तेल ले लें, बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद आपकी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स है, ऑयल है, तेल है, जो जिसकी रिक्वायरमेंट ना सिर्फ आपकी ट्रांसपोर्ट के लिए बल्कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी है। उसके बाद क्रिटिकल मेडिसिन, क्रिटिकल डिफेंस जो कंपोनेंट्स है चीज़ों के, वो हमने इंपोर्ट करते हैं। मतलब आई एम नॉट, ये तो एक अलग डिस्कशन है ना कि हम उसको क्या करें इन सारे कामों के लिए। शॉर्ट टर्म क्या करें, इस वक्त क्या टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को संभालने के लिए, और लॉन्ग टर्म में हम क्या तब्दीली लाएं। तो पॉइंट आई वाज सेइंग दिस वाज दिस यस्टरडे, इट्स नॉट अबाउट टू कोलैप्स एज सच, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप डॉलर आप बस खत्म हो जाते हैं, तो आप क्योंकि इतनी क्रिटिकल चीजें मंगवा रहे हैं, या तो अगर आप सिर्फ अय्याशी वाली चीजें मंगवा रहे होते हैं ना, लग्जरी आइटम्स, तो चलो बंद हो जाते, भाई हमारा खाना पीना चल रहा है, हमारी एनर्जी मौजूद है हमारे पास, हमारी चीज़ें हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी सनतें काम कर रही हैं। मसला ये है कि हमने अपनी सनतों को, इंडस्ट्री को, अपने एग्रीकल्चर को और अपनी क्रिटिकल एनर्जी नीड्स को जो सा वो इम्पोर्ट से लिंक कर दिया हुआ है। और चूंकि जब आपके पास एनर्जी और खाना नहीं होता, वहां से आपकी ये जो सा महंगाई और तबाही का आगाज होता है। तो दैट इज द पॉइंट आई वाज मेकिंग यस्टरडे एज वेल, कि
پاکستان میں جو جھگڑا ہے سارا وہ سارا ہیو اور ہیو ناٹس کا ہے. مثلاً ابھی میں نے خبر سنی کہ باوجود اس کے, اور میرا خیال آپ کے پروگرام پہ میں نے سنی شاید یہ کہ, اور آپ ہی دے رہی تھی خبر کہ باوجود اس کے پاکستان کے حالات کیا ہیں, مونس علائی صاحب جو ان سے وہ جیٹ ایگزیکٹو وہ چارٹر کروا کے باہر اپنی نئی سال وہ منانے گئے, سیلیبریشن کرنے گئے. تو میں یہی پوائنٹ کل بنا رہا تھا کہ سارا جھگڑا ہیو اور ہیو ناٹس کا ہے. وہ 1-2% ایلیٹ جس نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے جو زیادہ خطرناک ہے, میرے نزدیک زیادہ خطرناک ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے, وہ یہ ہے کہ اس وقت اچھا بیفور آئی سے دیٹ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں جس سے یہ تھاٹس ٹریگر ہوتی ہیں. آج صبح ٹویٹر پہ کسی نے ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ پلیز ٹیل می کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں تو میں کیا کروں, یو نو واٹ. تو اس کے نیچے جو ایک ہی قسم کی ایڈوائس تھی موسٹ زیادہ تر لوگوں نے دی, وہ یہ تھی کہ جی اپنا آٹا اور رائس اکٹھے کر لیں, پاکستانی روپے میں پیسہ نہ رکھیں, اس کو آپ فورن میں رکھیں یا گولڈ میں رکھ لیں پیسے کو, ٹھیک ہے, اور دوائیاں اپنی جو سب وہ اکٹھی کر لیں اس کے لیے, ان چیزوں کو بچا لیں اینڈ آل دیٹ. اب پوائنٹ از دس کہ جب آپ اس طرح کی ساری جوابات پڑھتے ہیں, لوگ ایک طرح کی باتیں کر رہے ہیں, تو آپ نفسیاتی طور پہ سائیکولوجیکلی پاکستانی قوم ہے جون سا, اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے پروجیکٹ پاکستان ہے جون سا, اس کے اندر اس کا بلیف ختم ہوتا جا رہا ہے, اس کے اندر ان کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے. اب اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی لانگ ٹرم پرابلم یہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر پیسہ جنریٹ ہوتا ہے, ظاہر ہے 20-22 کروڑ ہیں وہ کام کرتے ہیں, وہاں کی ایک اکانومی ہے تو وہ پیسہ جنریٹ ہوتا ہے, لیکن وہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ منی لانڈرنگ. ایک تو منی لانڈرنگ ہے نا, جو مثلا آپ نے غلط پیسہ کمایا, کرپشن کا پیسہ کمایا, بلیک منی کا پیسہ ڈرگ سے آیا, کسی اور سے آیا, اس کو آپ چھپا کے باہر لے گئے, آپ نے دبئی میں, سوئٹزرلینڈ میں, لنڈن میں شفٹ کر دیا, پراپرٹیز لے لی, کینیڈا چلے گئے, امریکہ چلے گئے. I'm not talking about that. I'm talking about جو ایکچوئل پیسہ ہے, جو ٹیکس پیڈ پیسہ بھی ہے, لوگ اس کو پاکستان کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو نہ صرف یہ کہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم پیسہ جنریٹ کرتے ہیں وہ پاکستان کے اندر لگتا نہیں ہے, بلکہ وہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے, جو حلال کا پیسہ ہے, جو وائٹ اکانومی ہے, یہ جو ہماری ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے, اس میں سے بھی پیسہ ڈرین ہوتا ہے. تو یہ جو ڈرینیج ہے نا, جیسے کیونکہ پیسہ ہے جو ان سا وہ اکانومی کے لیے ایک بلڈ کی حیثیت ہوتا ہے, خون, جیسے خون انسانی جسم کو چلاتا ہے, تو خون کی روانی رک جائے تو وہ انسانی جسم کا کام رک جاتا ہے اور انسانی جسم میں موت واقع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح پیسے کی سرکولیشن ہے جون سی آپ وہ ہوتی ہے, اگر آپ پیسہ بناتے جائیں, اس کو باہر پھینکتے جائیں, اس کو باہر لے جاتے جائیں, آپ انویسٹ نہ کریں. تو کل جو میں دوسرا پوائنٹ یہ بنا رہا تھا نا کہ آپ کی جو ایڈورسٹی کے اندر اپورچونٹی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس اتنے برے حالات آ گئے ہیں تو ہمیں بہت سے اقدامات ریفلیکٹ کر کے سوچنے کی ضرورت ہے, ہم کیوں یہاں پہنچے اور کیا ایسے لانگ ٹرم ریفارمز اور اقدامات کریں, اصلاحات کریں, جس سے نہ صرف کہ ہماری اکانومی ٹھیک ہو بلکہ ہم سٹیبل ہوں, بلکہ ہماری کوئی عزت و توقیر بھی ہو. کیونکہ ہم تو وہ آپ نے کل بات کی تھی نا کہ بے شرم اور بغیرت ہو چکے ہیں کہ اب ہر کوئی ہمارا مذاق اڑاتا ہے. The reason being کہ آپ مثلاً جیسے میں نے کل ایک ایگزامپل دی تھی کہ آپ کے پچھلے پروگرام میں کہ اگر 200 کمپنیز ہیں انٹرنیشنل, وہ ہماری محبت میں تو نہیں آئی نہیں ہے نا, وہ پاکستانی عوام سے پیسے بنانے آئی نہیں. وہ پیسے بناتی ہیں, وہ اپنا پیسہ ڈیویڈنڈ کے طور پہ باہر لے جاتے ہیں, جیسے کہتے ہیں جی ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ والے سے باہر سے پیسہ لاتے ہیں اور وہ پیسہ جو ان سے باہر چلا جاتا ہے. جو کبھی 1 دفعہ 2 دفعہ 3 مرتبہ کبھی تو وہ پاکستان کے اندر انویسٹ کریں نا یار, ان کو کوئی ہم پیسہ نہیں جانے دیں گے باہر, آپ پاکستان کے اندر انویسٹ کریں, یہیں پہ مزید فیکٹریاں کھولیں, یہیں پہ مزید اپنے کاروبار کو بڑھائیں, یہاں پہ جو اپنے کاروبار کو ترقی دیں, یہاں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کریں, یہیں سے اسکلڈ لیبر ہے جو سا پروڈیوس ہو. لیکن دین اٹ ریلیٹس بیک ٹو دا ہول پرابلم کہ ہیومن کیپٹل ہے جو سا ہمارا وہ کتنا کمزور ہے, کیونکہ ہم نے غربت کی انتہا کر دی ہے. غریب لوگ ہیں, بس کھانے پینے کے لیے پیسہ نہیں ہے, جن کی باڈیز کمزور ہیں, جن کے ذہن کمزور ہیں, اور اس کے بعد ہے جو ان کے پاس تعلیم کوئی نہیں ہے اور اس کے پاس اسکل کوئی نہیں ہے. تو جب تک یہ بیسک چیزیں نہیں ٹھیک ہوں گی اس وقت تک ہے جو انسان نے پروڈکٹیوٹی کرنی ہوتی ہے نا, پاکستانی عوام نے پروڈکٹیوٹی کرنی ہے, پاکستان کے عوام ہے جو ان سے وہ
ہر انسان جو موجود ہے جو اپنی حیثیت اور اپنی اسکل کے مطابق کام کرے گا، اگر وہ پورا بھی کام کرنا چاہے تو وہ کیا کام کر سکتا ہے اگر اس کے پاس تعلیم اسکل نہیں ہے اور وہ بھوکا ننگا ہے؟ تو یہ بالکل بیسک فنڈامنٹلز ہیں جن کو ٹھیک کیے بغیر، ہیومن کیپٹل کو ٹھیک کیے بغیر آپ کسی قسم کی اکانومی کو لے لیں، آپ فرسٹ انڈسٹریل ریولوشن سے لے کے فورتھ انڈسٹریل ریولوشن تک آ جائیں، نالج اکانومی کو لے لیں، گوئنگ فارورڈ ہے جون سا اگر آپ انٹرنیٹ آف تھنگس کو لے لیں اور اس کے حساب سے ویب 3 کی بات کر لیں، ان سب کے لیے نالج اور اسکل کی ضرورت ہے، جو آپ دیکھ لیں بھارت کے اندر کتنا زیادہ ہے۔ انہوں نے 25 30 40 بلکہ ان کے نہرو صاحب کے زمانے کی جو بنی ہوئی یونیورسٹیز ہیں جو اتنی لانگ ٹرم تھنکنگ تھی، اس کی وجہ سے یہ جو سب بھارت کے پاس وہ اسکلڈ لیبر موجود ہے۔ چائنا نے جب اپنے آپ کو کھولا 1978 میں اور وہاں پہ 80s میں لوگوں نے فیکٹریاں لگانا شروع کی باہر سے کمپنیوں نے جا کے، تو وہاں پہ اسکلڈ لیبر موجود تھی تو انہوں نے فیکٹریاں لگائی نا۔ اگر وہ اسکلڈ لیبر موجود نہ ہوتی، آج بنگلہ دیش میں جا کے فیکٹری لگتی ہے، ویتنام میں لگتی ہے، تھائی لینڈ میں لگتی ہے۔ ایشین ٹائیگرز کا ذکر 1990s میں میاں نواز شریف صاحب کیا کرتے تھے۔ تو وہ ایشین ٹائیگرز کیسے بنے تھے؟ وہ اسی طرح بنے تھے نا کہ ہر ایک کے اندر ہیومن کیپٹل ڈیولپ ہو چکا تھا، تعلیم، اسکل، اور جب آپ کسی کو تعلیم دیتے ہیں، اس کی اسکل بڑھاتے ہیں، اس کی اکنامک اپرچونٹیز پیدا کرتے ہیں، وہیں سے آپ کے اندر ہے جو ان سا شدت پسندی، ایکسٹریمزم، فنڈامنٹلزم، یہ سب کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ان سی پاورٹی سے ریلیٹڈ ہیں، اور وہیں سے جو ان سے ساری چیزیں کم ہوتی ہیں۔ سوری اتنا لمبی میں نے تمہید باندھ دی۔ اسحاق ڈار صاحب ہے جو ان سے آپ نے جب سوال کیا تو میں جلدی سے چیک کر رہا تھا، وہ یقیناً جو پاکستان کے کمرشل بینکس کے اندر ڈالرز پڑے ہوئے ان کو انہوں نے ٹیک انٹو اکاؤنٹ کر کے کہا ہے کہ جی ہمارے پاس $10 بلین کے ریزرو موجود ہے۔ میں ان پہ تنقید نہیں کروں گا کیونکہ یہ ایک لحاظ سے ایک نفسیاتی جنگ ہے۔ اگر نفسیاتی جنگ ہے اور نفسیاتی طور پہ I'm sorry to say again، میں نے کل میڈیا کی پچھلے پروگرام میں میڈیا کی بات کی تھی، میں نے پھر وہی میڈیا کے دیکھے ہیں، وہ ڈوم اینڈ گلوم سینیریو پیش کیا جا رہا ہے، سنسنی پھیلائی جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ عوام کو تسلی دی جائے کسی حد تک، rather than کہ ان کو جو سے اتنا پینک کر دیا جائے کہ جو ٹویٹر پہ یہ گفتگو چل رہی تھی، جیسے میں نے آپ کو مثال دی اس کی، کہ اس طرح کی گفتگو شروع ہو جائے۔ تو اوبیسلی کمرشل بینکوں کے پاس جو پیسہ ہے وہ کمرشل بینکس کا ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پیسہ تھیانے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی حکومت کو۔ 1998 میں جب اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو تو 98 یا 99 کی بات ہے جب اکاؤنٹ فریز کر دیے گئے تھے، اس کا مجھے اس لیے معلوم ہے کہ میرے ماموں کا اکاؤنٹ جو تھا ڈالر اکاؤنٹ فریز کر دیا گیا تھا، اور وہ بیچارے باہر سے آئے تھے اور یورپ سے، اور یہاں پر آ کے وہ اپنے خود کے پیسے نہیں لے پا رہے بالکل۔ تھے۔ اور اب اس چیز کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں آپ کی جو ہمارا کرونک مسئلہ ہے، کرونک کرپشن کا۔ 1998 میں جب یہ ایٹم بم کا دھماکہ ہوا تھا تو اس وقت چونکہ سب کو اس چیز کی توقع تھی کہ باہر سے سخت ری ایکشن آئے گا تو ہمارے پاس ڈالر آنے بند ہو جائیں گے اینڈ وٹ ایور، تو اکارڈنگلی جون سا اس سے پہلے انہوں نے قرض اتارو ملک سنوارو اسکیمز وغیرہ چلائی تھی، تو لوگوں نے پیسے رکھے ہوئے تھے، جیسا کہ آپ کے ماموں کا ذکر آپ کر رہی ہیں، تو ان پیسوں کو انہوں نے فریز کر دیا تھا وہاں پہ، لیکن اس فریز کرنے سے پہلے اپنے پیسے نکال لیے تھے۔ اٹس ویل نون فیکٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ پاکستان کی اشرافیہ کرتی ہے، اور وہ اشرافیہ چاہے نون لیگ سے ہو، چاہے پیپلز پارٹی سے ہو، چاہے پی ٹی آئی سے ہو، وہ سب ایک ہی کام کرتے ہیں، وہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، یہ آپس میں رشتہ دار ہیں، ان کے آپس میں بزنس کنیکشنز ہیں، یہ بزنس پارٹنرز ہیں، یہ جو سا یہ ایک ہی طرح کے ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، سب کے سب، اس میں کوئی تخصیص نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور یہی ہماری ٹریجڈی ہے کہ اگر عمران خان صاحب ہیں جو ان سے ویسے آپ نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا کہ سب چیزوں کو ذمہ دار ہے جیسے باجوہ ہاں صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جی باجوہ صاحب ذمہ دار ہیں ہر طرح کی جو گڑبڑ مچی ہوئی ہے، جو پرابلمز ہیں۔ ہاں تو بالکل، کیونکہ جب ظاہر ہے 2022 کے شروع میں جب عمران خان صاحب کی حکومت کے آخری 1-2 ماہ تھے تو اس وقت تو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی، تو یکدم وہ جون سا مارچ اپریل میں آ گئے جون سا وہ نہریں بہنا بند ہو گئی۔ یعنی مطلب دیکھیں نا، اب خان صاحب ہے جون سے وہ کہتے ہیں میں مسلم امہ کا لیڈر ہوں، میں پاکستان کا رہنما ہوں۔ رہنما اور لیڈر وہ ہوتا ہے ایز اے ہیڈ آف دا فیملی، فار ایگزامپل اگر آپ اس کو لے لیں، جو اگر غلطی کرتا ہے تو وہ اس کو ریفلیکٹ کر کے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے،
وہ دوسروں پہ الزام بازی تراشی بند کرتا ہے, وہ مسئلے کا حل ڈھونڈتا ہے اور اس مسئلے کو آگے لے کے بڑھتا ہے. اور جیسا کہ اس وقت جو دوسرا بڑا ایکیوٹ مسئلہ ہے, آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا, وہ پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کا ہے. اب آپ ٹی ٹی پی کو لے لیجئے. ٹی ٹی پی کے مسئلے کو اگر آپ کو میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ نقطہ نظر دوں, ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے کیا؟ مطلب یونائٹڈ نیشنز کے بقول اور مختلف اندازوں کے بقول جو مختلف ایسٹیمیٹس ہیں, 3500 سے 6500 یعنی 3500 to 6500 کے فائٹرز ہیں ان کے, ٹھیک ہے. اور ان کے پاس کوئی ماڈرن آرمری نہیں ہے بہت بڑی, ان کے پاس ڈرونز نہیں ہیں, ان کے پاس کوئی F-16 نہیں ہے, تھنڈر 17 نہیں ہے, آرمر ٹینکس نہیں ہے, آرٹلری کوئی نہیں ہے. ان کے پاس ہے جو ان سے جو ہتھیار ہیں جس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ وہ جس طرح کی سوسائڈ بامبنگز کرتے ہیں یا ٹارگیٹڈ کلنگز کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتے ہیں. تو ان کی جنگ کس چیز پہ بیسڈ ہے؟ نفسیاتی حربوں پہ, سائیکولوجیکل وار پہ. لیکن سائیکولوجیکل وار کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے کس کو قدم اٹھانا چاہیے؟ ہماری لیڈرشپ کو, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو, ہماری ملٹری لیڈرشپ کو. لیکن آپ کو کہاں نظر آئی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ؟ ٹی ٹی پی والے بیٹھ کے اسلام آباد سے سب کو نظر آ رہا ہے, دامن کو سے وہ بنا کے بھیج رہے ہیں ویڈیوز. کوئی بھی بندہ, میں بھی بیٹھ کے وہاں بنا کے وہ لگا دوں تو بھیج سکتا ہوں. اٹس اے سائیکولوجیکل وار, رائٹ. وہ ٹارگٹ کر کے ایک دو لوگوں کو ایک ملک ایک سٹی میں مارتے ہیں, دوسری سٹی میں مارتے ہیں, تیسری میں مارتے ہیں, یعنی دہشت پھیلا رہے ہیں نا. واٹ از ٹیررزم؟ دس از پریسائز واٹ ٹیررزم از. تو وہ اس کو پہلے تو ہم نے ان کو موقع خود دیا. یعنی یہ ٹھیک ہے کہ اگر ہمیں جون سا اپنے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں مان لیا, اگر ہم لانگ ٹرم انٹرسٹ میں افغان طالبان کو جون سا ان کی پشت پناہی کر رہے تھے, ان کو ہم جون سا سیف ہیونز دی تھی, ہم نے ان کو سپورٹ کیا تھا ان دا لانگ رن, اور ہم چلو مان بھی لیا کہ ہم رائٹلی خوش ہوئے تھے امریکہ یہاں سے چلا گیا. لیکن اس وقت بھی کیوں نہیں کسی نے سوچا تھا کہ شارٹ ٹرم میں لانگ ٹرم میں کیا افیکٹ ہوگا, اس کی ریمیفیکیشنز کیا ہوں گے, اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. اگین اٹ گوز ڈاؤن ٹو ہیومن کیپٹل نا, کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا سب سے اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے آرمی, اور اس کے اندر جو انٹیلیجنس ہے MI اینڈ آل دیٹ, اگر ان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی ان کا مٹیریل, ان کا انٹلیکچوئل لیول, ان کا مٹیریل اگر کم ہو رہا ہے تو یہ خطرناک بات ہے ہمارے لیے, یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر وہ پریڈکٹ نہیں کر پا رہے, اگر وہ ان کی انٹیلیجنس ویک ہو رہی ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ مطلب دیز آر دی تھنگز جو ان کو خود سوچنی چاہیے تھی. اس کے بعد ظاہر ہے ہماری یہ جو اپیزنگ پالیسی رہی ہے, I don't know کہ ہم لرن کیوں نہیں کرتے ہیں. 2009 سے لے کے 2014 تک آپ ان کو خوش آمد کرتے رہے, اپیز کرتے رہے اپنا بھائی کا, ان کو کہا کہ یہ گمراہ بھائی ہیں لیکن ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, یہ گمراہ ہو گئے, یہ ہمارے ناراض بچے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے پاورٹی کے ایلیمنٹ میں آپ کو بتاؤں, ایکسٹریمزم, فنڈامنٹلزم بڑا کامن ہوتا ہے. اور آئی نو مائی سیلف لوگ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے اور بڑی چھوٹی سی رقم لے کے جو سا وہ انوالو تھے, یعنی لٹرلی 10 20 30 40 ڈالر لے کے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو رہے. تو مطلب اگر پاورٹی کا لیول یہ آ جائے اور آپ وہاں سے کانسٹنٹلی ایک وہ کہتے ہیں نا کینن فوڈر, وہ ان کو مہیا کر رہے ہیں ایسے لوگ جو ناراض ہو کے, کیونکہ وہ ان کو انجسٹس اور پاورٹی نے اتنا کچل دیا ہے کہ وہ بغاوت پہ اتر آئے, ان کو ایک مل گیا. اگر آپ ان کو کانسٹنٹلی وہ بھی پرووائڈ کیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ ان کو اپیز کرتے رہے 2014 تک, اور آپ کو اس کے بعد کیا ملا 2014 میں؟ آپ کو پشاور میں بچوں کے اوپر اٹیک, 140 بچوں کا قتل ملا, یہ اس کا ریوارڈ تھا. تو اس کے بعد اگر آپ پھر 8 9 10 سال کے بعد اسی سٹیج پہ پہنچ گئے, جبکہ آپ کو سب پتہ ہے کہ پچھلے جب سے افغان طالبان آئے ان کو دوبارہ مین سٹریم میں شامل کرنے کے لیے ٹی ٹی پی کو جو صاحب وہ دعوت دی جاتی رہی, ان سے نیگوشیشنز ہوتی رہی. اینڈ کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ ان کے جو اس وقت پاکستان کے اندر موجود ایکٹیوسٹ ہیں ان کو خود لایا گیا یہاں پہ ری سیٹل کرنے کے لیے. تو اس دوران اگر کسی کو ان کی نیت پہ, ان کی نیگوسیشن پہ نہ شک پڑا, نہ ان کی باتیں پتہ چلی, تو یہ ہمارا بہت بڑا فیلئر, بہت بڑی ناکامی ہے. یعنی اگر ہم اس چیز کو مان بھی لیں کہ ہم اتنے اسٹوپڈ ہیں, اتنے بے وقوف ہیں کہ ہم 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ ڈسے جانے کے بعد بھی سبق ہم نے نہیں سیکھا,
ٹھیک ہے. اور ہم ہیں جو انسان نہ صرف کہ اپنے فنڈامنٹلز کو خراب کر رہے بلکہ جو ہماری جو پالیسی ہے اس سے نبٹنے کی, اور جب ایک نیشنل ایکشن پلان بن چکا تھا اور نیکٹا بن چکا تھا تو اس پہ عمل نہیں ہوا, اور ہماری ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کانسٹنٹلی اس کے اوپر فیل ہوتی رہی. تو اس سے سبق سیکھنے کے لیے پھر وہی ہم نے بیکاز عمران خان کے ٹائم میں یہ بھی تو سنا گیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جن کے آفیسز بنا دینے چاہیے ٹی ٹی پی کے, ان کو بڑا ویلکم کیا جا رہا تھا. شیخ رشید کا کہنا تھا کہ طالبان یہاں رہتے ہیں, بہت سے طالبان ایسے جو یہاں پیدا ہوئے. میں یہی آپ کو بول رہا ہوں نا کہ دیکھیں مطلب ہے وہ پاکستانی ہے موسٹ آف دیم, وہ آئیں گے نہیں, وہ اندر موجود ہیں. لیکن ہاں موجود بھی ہیں. میں آپ کو تو ان کی موجودگی کے دیکھیں, ان کے فیسیلیٹیٹرز کے بغیر تو اٹیک نہیں ہوتا نا. بالکل ہاں. جو ایک یا دو, یہ تو ویل نون ہے, جو ایک دو سوسائڈ بم والا چلتا ہے بندہ, وہ اکیلا وہ کہیں آتا ہے, وہ کہیں رہتا ہے, کہیں ریکی ہوتی ہے, وہ ساری سپورٹ نیٹ ورک ہوتا ہے نا. تو وہ سپورٹ نیٹ ورک ہے جو انسان آپ نے خود اس کو بڑھا رہے نا. اگر آپ پاورٹی لیں گے, انجسٹس ہوگا, ظلم ہوگا, لوگوں کے پاس بھوک اور ننگ ہوگی, ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا, تو لوگ کیا کریں گے تنگ آ کے؟ کہیں جا کے پھٹ جائیں, اس کا مطلب ہے نہیں. آپ یہ دیکھیے نا, دیکھیں آپ, میں آپ کو لیٹ می گیو یو فگرز. سوچئے ذرا, اگر پاکستان کے اندر 50% پاورٹی لیول ہے, ٹھیک ہے, 10 کروڑ لوگ, اگر ہم کہتے ہیں 10 کروڑ سطح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں, اس 10 کروڑ میں سے اگر ہم سوچ لیں کہ 65% جو پاکستان کی پاپولیشن ہے وہ جوان ہے, تو 60 اس میں سے 6.5 کروڑ ہیں جو ان سے وہ جوان لڑکے لڑکیاں ہو گئے. اس میں سے اگر آدھے لڑکے ہیں تو 3 کروڑ لڑکے ہو گئے. اب 3 کروڑ دیٹ مینس 30 ملین, رائٹ. 30 ملین کا 1% کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اس میں سے 2 زیرو نکال دیں تو that saves us, takes us to 300,000, 3 لاکھ. اور اگر 3 لاکھ کا بھی 10% کر لیں, 0.1% ہو جائے تو 30,000. تو کم سے کم 30,000 نوجوان تو ایسے ہیں نا جو فرسٹریشن میں تنگ آئے ہوئے ہیں آپ سے, اور وہ ایکسٹریم حد تک جانے کو تیار ہیں. تو یہ تو ہم نے خود کیا ہے نا. اس کے اوپر ہم نے جو سا فنڈامنٹلزم کا, ریلیجیس ایکسٹریمزم کا بیج بھی خود بویا ہے, اس کو ہم نے پالا بھی ہے. اس کے بعد ہم نے ان کو کوئی نہ کھانے کے لیے کچھ دیا ہے, نہ ان کو ایجوکیشن دی ہے, نہ ان کو جاب اپرچونٹی دی ہے, وہ بھی ہم نے خود کیا ہے. اس کے بعد ہم ان کو اپنا بھائی بھی کہتے رہے, بجائے اس کے کہ کلیئرلی ایک میسج جائے کہ بھائی یہ ہمارے بھائی نہیں ہے. جو آپ کے بچوں کو آپ آ کے قتل کرے اور آپ کو مارے, بچوں کو, یار I'm not saying بڑوں, مطلب بچوں کو, ٹھیک ہے. انہوں نے عیسائیوں پہ حملے کیے, انہوں نے سکھوں پہ حملے کیے, شیعوں پہ حملے کیے, وہ اس کے بعد بریلویوں پہ حملے کیے. ان کو جو لگا مسلمان, ان کو نہ مسلمان نظر آیا, نہ کافر نظر آیا, نہ ہندو نظر آیا, انہوں نے سب کو مارا, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے معصوم بچوں کو مارا اور ٹارگٹ کر کے مارا. اور وہ ٹیپس ہیں جو ان سی سب کو یاد ہونی چاہیے کہ اس ٹیپ میں کیا تھا, کہ کہاں بچے ہیں, کدھر ہیں, اور فون کالز ہو رہی تھی اس وقت جب حملہ ہو رہا تھا. تو اگر اس کے بعد بھی آپ نہیں سیکھتے کہ یہ اس قسم کی مینٹالٹی کے لوگ ہیں, اور مزید یہ کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ انڈیا ان کو فیڈ کرتا ہے. تو اگر آپ کو پہلے سے یہ پتا تھا کہ انڈیا ان کو اتنا عرصے تک ہم ان پہ الزام لگاتے رہے کہ انڈیا ان کو فیڈ کرتا ہے, انڈیا ان کو جو سا ہتھیار دیتا ہے, پیسے دیتا ہے, تو پھر آپ نے ان کو خود ہی اجازت دی اپنے اندر آ کے رہنے کی. مطلب اس کو پاگل پن نہیں کہا جا سکتا ہے نا. مگر خیر یہ ہر بات جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ انڈیا پہ ڈال دینا چاہیے. یہ اپنی غلطیوں کو مانے نا جو انہوں نے کیا ہے, یہ اسی کا رزلٹ ہے. نہیں دیکھیں 1971 کو لے لیں, 1971 میں بھی اگر ہم نے, انڈیا نے ہمیں آ کے ایجونسا ایسٹ پاکستان کے اوپر شکست دی تو وہ ہمارا اپنا قصور تھا نا, ہم نے ان کو موقع دیا نا. وہ تو حسن نثار صاحب اور کئی دوسرے لوگوں کا سٹیٹمنٹ ہے کہ جی وہ ہماری اپنی غلطی ہے, ہم نے جو بنگالیز کے ساتھ کیا تھا اس کا رزلٹ تھا. نہیں, نہ صرف یہ کیا بلکہ ہم نے ایکچوئل جنگ میں بھی تو خود موقع دیا نا ان کو. تو اب بھی اگر ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے, وی کین ناٹ بلیم انڈیا, افغانستان, اینی باڈی. یہ ہمارا خود کیا ہوا ہے, ہم اس کو خود. اور آپ کو یہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ریلیونٹ کوشچن ہے کہ کین وی ڈیل ود دیم, آف کورس وی کین ڈیل ود دیم. 2014 میں جب ان کے صفائی کا ارادہ کیا تھا تو کیسے صفائی ہوئی تھی ان کی, ہوگی تھی نا صفائی. لیکن
सिर्फ मार के किसी को डिफीट करके आप उनको नहीं कर सकते। मगर लोग तो ये भी कहते हैं सर, एक सेकंड मेरी बात तो प्लीज होने दें कंप्लीट, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट व्हाट आई मस्ट से। इट्स नॉट अबाउट जस्ट मिलिटरीली डिफीटिंग देम, उनको पकड़ के कब्जा करके मार देना, फांसी दे देना। नो, इट्स अबाउट स्ट्रक्चरली चेंजिंग माइंडसेट, नैरेटिव और पॉवर्टी और इनजस्टिस को मिटाना, क्योंकि जब तक ये चीजें नहीं होंगी उस वक्त तक वो फिर ग्रो हो जाएंगे, वो फिर ग्रो होते रहेंगे। वो एक फॉर्म में नहीं, शेप में नहीं होंगे तो किसी और शेप में आ जाएंगे, कोई एक ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि वो इनजस्टिस, पॉवर्टी और जो फंडामेंटल नैरेटिव है, एक्सट्रीमिज्म का नैरेटिव है, वहां से जनरेट हो रहे हैं वो। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन बार बार जो है वो ये लोग ये भी कह रहे हैं, बहुत से लोग, कि पहले हमने इसलिए कंट्रोल कर लिया था कि पहले हमारे पास पैसा था उनसे लड़ने के लिए, इस वक्त पाकिस्तान के पास पैसा भी नहीं है, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, और ये हमारे खुद के ही पैदा किए हुए, खुद के बनाए हुए हैं, और हमने इनको फीड किया, हमने इनको बनाया। अब ये कहना कि नहीं हमारा तो कोई कसूर नहीं है, और इस किस्म की बातें जो है वो नहीं लोग मानेंगे, लेकिन देखते हैं कि आगे ये किस तरह से डील करते हैं। नहीं, डेफिनेटली है। अगर देखें, लेकिन डील करने का तरीका है ना, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि जब कम से कम जब वो ट्विटर आया था तो कुछ थोड़ी सी शर्म हया में शहबाज शरीफ को, जरदारी को और इमरान खान को एक दूसरे को फोन करके कहना चाहिए था, यार हद हो गई है, आखिर में हम पाकिस्तानी है ना, लानत मारो बाकी सारी चीजों पे, हम अपने झगड़े बाद में कर लेंगे, लेट्स गेट टुगेदर, पार्लियामेंट में ही आ जाए, पार्लियामेंट में आ जाए, बुलाएं आर्मी चीफ को, बुलाएं आईएसएफ की चीफ को, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को, चीफ जस्टिस को बुलाएं वहां पे, लेट्स कॉल एवरीवन टुगेदर एंड से कि भाई ये हमारे सामने थ्रेट है, हम एज अ कौम इससे कैसे फैसला करेंगे, बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे। लेकिन नहीं, हमारी जाती अनाएं, जो इतने छोटे लोग हैं हम, कि हमारी जाती अनाएं, ईगोज इतनी ज्यादा हैं कि वो हमने मुल्क से भी बड़ी कर रही हैं। एंड आई डोंट नो कि पाकिस्तानी अवाम को क्यों नजर नहीं आता, जो फॉलोअर हैं नवाज शरीफ के, जियाले भुट्टो के और जो यूथी हैं खान के, उनको कितने अंधे हैं, उनको क्या नजर नहीं आता कि आपके लीडर क्या कर रहे हैं? सबके सब क्या कर रहे हैं? सबको नजर आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की खातिर कुछ नहीं कर रहे। Nobody is doing anything in Pakistan. They're only doing it for themselves. नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये कि सबको नजर आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोल कोई नहीं रहा है, और ये तो खैर बिल्कुल ही एक अनहोनी हो जाएगी कि ये अपोजिशन और गवर्नमेंट साथ बैठ के और पाकिस्तान के बारे में सोचे या काम करे, ऐसा करते हैं, हमें ये नजर नहीं आ रहा। कितने अफसोस की बात है कि आप जैसा एक अच्छा सीनियर जर्नलिस्ट, आप तजर्बाकार हैं, आप मोतबर हैं अपने शोबे के अंदर, आपकी ये असेसमेंट है कि ये अनहोनी होगी, राइट? हालांकि इट शुड बी एक्सपेक्टेड कि सब आके बैठेंगे, इट शुड बी एक्सपेक्टेड कि जो पाकिस्तान की खातिर बैठेंगे, भाई अपनी कौम की खातिर, अपनी जनरेशंस की खातिर बैठेंगे। कभी देखा ही नहीं गया इनको साथ बैठते हुए, तो अब क्या खाक देखेंगे इन लोगों को? तो फिर मुझे उन लोगों पे हैरत होती है जो कहते हैं कि इन लोगों के थ्रू निजाम ठीक होगा, इसको इवॉल्व होने दो। वो कैसे ठीक होगा यार? आप जितनी मर्जी जमहूरियत चला लें, वो हसन निसार साहब ही कहते होते हैं ना कि अगर उसके अंदर खंजीर का गोश्त डालेंगे मशीन के अंदर तो खंजीर का कीमा निकलेगा उसके अंदर से। और ये बिल्कुल ये ऐसी ही बात लग रही है, और ये साथ बैठते बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। वेरी मच। थैंक यू।